बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि सुआल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना दोपहर 12 बजे GTR मीडिया हाउस के इसी प्लेटफार्म और जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में नशर किया जाता है। नाज़रीन मुकर्रम, आज आपके बहुत सारे सवालात उनका जवाब देने के लिए मुफ्तियान कराम के पैनल मेरे साथ मौजूद है और उम्मीद करते हैं आप अपने बहुत सारे नए सवालात भी हमें भेजेंगे। सवाल भेजने का, प्रोग्राम में शामिल करवाने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करना है, आपने फेसबुक पर आएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में GTR मीडिया हाउस लिखेंगे, पेज आपके सामने आएगा। उस पेज को लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद उस पेज को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद उस पेज को सी फर्स्ट करेंगे ताकि हमारे इस पेज की हर एक्टिविटी, हर ट्रांसमिशन और हर प्रोग्राम बर वक्त आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके और उसमें बर वक्त आप शरीक हो सकें। और उसके बाद उसी पेज पर जारी हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बनेगा और इसी ट्रांसमिशन के कमेंट बार में अपना सवाल, अपने नाम, अपने इलाके के नाम के साथ लिखेंगे, हमें भेज देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल को इस प्रोग्राम का हिस्सा हम ज़रूर बनाएंगे। नाज़रीन मुकर्रम, आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हमें साथ हैं, उनका तारुफ़ और फिर आगाज़ है प्रोग्राम का। मुफ्ती फैसल अहमद साहब आज के मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जामिअतुर रशीद कराची के उस्ताद मुकर्रम और जामिअतुर रशीद के दारुल इफ्ता के सीनियर मुफ्ती हैं और शोबा तख़स्सुसात जामिअतुर रशीद के मुआविन मसूल असिस्टेंट डायरेक्टर माहिर फ़ल्कियात हैं। और आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद उवैस साहब, जामिअतुर रशीद कराची के उस्ताद मुकर्रम होने के साथ साथ दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद में इफ्ता और मुफ्ती की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करूँगा और पहला सवाल मुफ्ती फैसल अहमद साहब की खिदमत में रखूँगा। शारजा से इसरार खान साहब ने पूछा, तो साहब पूछते हैं, लोगों में एक रिवाज है कि जब भी चाँद नज़र आता है, कमरी महीने का ये होता है जी चाँद, तो वैसे तो वजाहत तो ये अजीब सी हो जाएगी, तो लोग मगरिब की नमाज़ के बाद चाँद के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं और कहते हैं कि दुआ तो अल्लाह से मांग रहे हैं। क्या ये तरीका दुरुस्त है या इस तरह से हाथ उठाकर चाँद की तरफ रुख करके दुआ करना बिदअत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाँद, पहली का चाँद देखकर दुआ करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाँद देखा करते थे तो आप ये दुआ पढ़ते थे कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। तो क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और मुसलमान भी ज़ाहिर इसी अक़ीदे से पढ़ते हैं कि हम इस मौके पर जबकि अल्लाह की एक निशानी हमें नज़र आई है तो हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हों। तो और उसमें अल्फाज के अंदर ये भी है कि मेरा और तेरा रब दोनों ही अल्लाह ताला हैं। यानी ये बहस ही ख़त्म हो गई कि चाँद की तरफ कोई इबादत हो रही है या कोई उसकी तरफ से हमें कोई तासीर का ख़्याल है, ऐसे कोई बात नहीं है। तो लिहाजा साबित भी है और माना भी बिल्कुल ठीक है, तो पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तस्लीम अख्तर साहब इंडिया से पूछते हैं, सुना है कि सहरी की ये दुआ अभी सौमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान हदीस से साबित नहीं है, इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए, क्या ये बात सही है? और अफ्तार की दुआ के मुतालिक भी बता दीजिए। देखिए, ये सहरी की दुआ नहीं है बल्कि ये सहरी की नीयत है। सही। और असल में ये नीयत जो होती है वो दिल से की जाती है। ये बात बारहा यहाँ पे मसाइल में बताया गया कि नीयत जो है ये दिल का फ़ेल है। तो अल्फाज में इसका कहना कोई ज़रूरी भी नहीं है और अगर कोई कह ले तो उसको इत्मीनान हो जाए तो उसके लिए गुंजाइश भी है। तो क्योंकि लोगों को रोज़ा रखते हुए क्योंकि कुछ करना तो होता नहीं है, नमाज में तो अल्लाह अकबर कहते हैं तो पता चलता शुरू हो गया, तो रोज़े में तो बस ये है कि आपने खाना तर्क करना होता है जी। तो इस वजह से फ़ुक़हा ने कुछ अल्फाज बता दिए कि अगर आप ये पढ़ लें तो उसके बाद से कोई आपका रोज़ा शुरू हो गया। तो इसलिए ये नीयत है, ये कोई दुआ नहीं है जिसका साबित होना कोई ज़रूरी हो। फ़ुक़हा ने सहूलत के लिए लिखा है, तो कोई अगर दिल में नीयत करता है वो भी ठीक है, कोई अगर अल्फाज से कह लेता है तो वो भी ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं। अलबत्ता दुआ जो होती है वो आम तौर पे उसमें कहा जाता है कि देखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है या नहीं है। तो जो इफ्तारी की दुआ है तो इसमें दो दुआएं हैं। एक दुआ तो वो है जो कि इफ्तारी से थोड़ा पहले की जाएगी, तो अल्लाहुम्मा लका सुम्तु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दो अल्फाज जो हैं ये हदीस के अंदर आए हैं। और वह भी कामनतु व अलैका तवक्कलतु, ये अल्फाज हदीस में नहीं हैं। सही। तो लिहाजा इसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए, यही अल्फाज पढ़ने चाहिए। तो ये तो वो है कि यानी जब आप इफ्तार कर रहे हैं जी, और जब आप इफ्तार कर लेते हैं और इफ्तार करने के बाद आपको एक तस्कीन हो जाती है
تو اس وقت پھر ہم دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پلا دیا، ہماری عروق تر ہو گئی اور ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ دو دعائیں ہیں، ایک افطار سے پہلے کی ہے اور ایک افطار کے بعد کی ہے، دونوں ثابت ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ وضاحت کے لیے۔ مفتی محمود اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد ابراہیم صاحب کے سوال ہے سر، کیا حالت جنابت میں زبانی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے لا تقرؤ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حائضہ کے لیے اور جنبی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، جی، تو لہذا اس حال میں زبانی تلاوت کرنا بھی درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ وسیم صاحب ملائیشیا سے پوچھتے ہیں، اگر ہم قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھیں تو کیا اس کا ثواب بھی عربی میں قرآن پڑھنے جیسا ملے گا اور جائز ہے؟ یہ قرآن مجید کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف اور کلمات کی ادائیگی کسی دوسری زبان میں کی جائے تو یہ تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا، تو قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا تو اسی طریقے سے اس کو پڑھنا اور اس کے حروف کی ادائیگی کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھا جاتا ہے، پڑھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ عربی گرامر کے جو رولز ہیں، جو ضابطے ہیں، ان کا خیال نہ رکھا جائے بلکہ کسی اور زبان کے رولز کو فالو کیا جائے تو یہ درست نہیں۔ اور اگر ان کی دوسری زبان میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے کو کسی دوسری زبان میں پڑھنا تو یہ درست ہے، اور البتہ قرآن مجید کے ترجمے کا جو ثواب ہے وہ اتنا ثواب نہیں ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے، تو دونوں کے درجات میں فرق ہے، لیکن بہرحال یہ موجب ثواب اور خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرتا ہے یہ بھی اچھا عمل ہے، اور اگر کوئی صرف ترجمہ پڑھتا ہے تو یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دونوں کام ہونے چاہیے کہ تلاوت بھی کی جائے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور تفسیر بھی پڑھی جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے اسلام آباد سے ریاض صاحب نے، مسجد میں جماعت کے دوران اگر اگلی صف میں جگہ خالی رہ جائے تو اس کو پر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز اگر خالی ہی رہے تو نماز ہو جائے گی؟ کوئی فرق تو نہیں پڑتا پچھلی صف والوں کی جو نماز ہے اس میں؟ مسجد میں امام کے دونوں جانب صفوں کو برابر رکھنا اور اسی طریقے سے درمیان میں جگہ کو خالی نہ چھوڑنا، حدیث شریف میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں توسط الامام و سد الخلل، کہ امام کو درمیان میں رکھنا چاہیے، کیا مطلب کہ دونوں جانب صفیں برابر ہوں، اور ایسے اگر درمیان میں کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے تو اس کی پر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی جگہ خالی رہ جائے اور جو پچھلی صف والا ہے اس کو مکمل نہیں کرتا تو پھر کوئی گزرنے والا گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگر اس خالی جگہ کو پر کرنا پڑے تو وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اس جگہ کو پر کر لے۔ تو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صفوں کو برابر کرنا اور جگہ کو خالی نہ چھوڑنا اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ ایک حدیث شریف میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو برابر رکھا کرو۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر تم صفوں میں جگہ خالی چھوڑو گے یا برابر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں انتشار پیدا فرما دیں گے، دلوں کو جو جوڑنا ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ تو اس لیے صفوں کو برابر رکھنے کا اور جگہ کو خالی نہ چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر جماعت کے دوران کوئی جگہ خالی رہ جاتی ہے، کسی کا وضو ختم ہو گیا تو جو پچھلی صف والا ہے اس کو چاہیے کہ چھوٹے قدم لیتے ہوئے اگلی صف کو مکمل کر لے، لیکن اگر کوئی مکمل نہیں کرتا تو نماز میں فرق نہیں آتا، نماز ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی فیضل احمد صاحب مسجد موجود ہیں۔ اسرار خان صاحب آسٹریا سے سوال کر رہے ہیں، رمضان میں یہاں اذان کی آواز نہیں آتی، اس لیے لوگ ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر روزہ کھولتے ہیں۔ اکثر جب ہم اپنے دوستوں کی یا دوست ہماری دعوت کرتے ہیں تو ان کے اور ہمارے ٹائم ٹیبل میں 3 یا 4 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کسی اور مسجد سے اور ہم نے کسی اور مسجد سے ٹائم ٹیبل لیا ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں، اصولی طور پہ تو ہر ٹائم ٹیبل کے پیچھے ایک فارمولا ہوتا ہے، تو اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے کوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو احتیاطی وقت ہوتا ہے، یعنی مغرب کا وقت جو ہے اس سے مزید 3 منٹ کی احتیاط کر کے ایک نقشہ بنایا گیا اور ایک نقشہ بغیر احتیاط کے بنایا گیا، تو اس وجہ سے بھی فرق آ رہا ہو۔ تو لیکن یہ کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس پر آپ کو پورا اطمینان ہو آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو رہا ہو تو احتیاط والے پہ عمل کریں، یعنی جو 3-4 منٹ زیادہ والا ہے، کیونکہ ہر علاقے کا جو غروب کا وقت ہے وہ الگ الگ ہے،
تو آپ نے آسٹریلیا سے سوال کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کسی اور شہر کی مسجد ہے، ایک پڑوس کے شہر کی مسجد ہے، تو تھوڑا فاصلہ ہے جس کی وجہ سے ان میں 1-2 منٹ کا فرق آ رہا ہے. تو جو سب سے زیادہ احتیاط والی بات ہو اس کو آپ لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی اور فارمولہ نہیں. جی. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آج کل مختلف سافٹ ویئرس استعمال ہوتے ہیں، تو جیسے سن مون کیلکولیٹر ایک سافٹ ویئر ہے اینڈرائڈ کا، وہ آپ لے لیں، اس کو آپ انسٹال کر لیں، اس کے آپشنس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیں اچھی طرح. تو اس میں یعنی ابھی صرف مسئلہ مغرب کا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مغرب میں عام طور پہ اختلاف نہیں ہوتا کوئی، تو آپ اس کے اندر جو مغرب کا وقت آ رہا ہے آپ کے علاقے کے لحاظ سے، یعنی علاقے سے مراد یہ ہے کہ اگر تو آپ کا شہر طے ہے تو پھر آپ اس شہر کے لحاظ سے اس کو فارمولہ سیٹ کر دیں، اور اگر شہر کے لحاظ سے نہیں ہے تو پھر آپ جس جگہ پہ جائیں تو انٹرنیٹ سے جی پی ایس لوکیشن اس میں آ جاتی ہے، وہ آپ دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے آپ. تو جی پی ایس لوکیشن کا ایک آپ کا وہ بن جائے گا، تو وہاں پر غروب کا وقت کیا ہے وہ پتہ چل جائے گا. صحیح. تو جو آپ کو پتہ چل جائے اس سے پھر 3 منٹ کی احتیاط بھی کریں. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی ہر جو بھی وہاں پہ نمازی ہیں ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ 3 منٹ کی احتیاط ایک شہر کے لیے اہم ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ آپ نے جہاں سے بھی جی پی ایس لوکیشن ڈالی ہے تو اس کے بعد آپ دعوت میں تو کہیں اور جائیں گے، تو جب وہاں جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ 30-40 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو اس صورت میں کچھ منٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. صحیح. تو اس میں یہ کہ 3 منٹ میں عام طور پہ نارمل جو پاکستان میں شہر ہوتے ہیں یا دنیا میں شہر ہوتے ہیں، ایون کراچی بھی اس کے اندر کور ہو جاتا ہے، تو آپ کا بھی جو شہر ہوگا اس سے چھوٹا ہی ہوگا، تو 3 منٹ کے اندر وہ کور ہو جائے گا. تو احتیاط 3 منٹ کی ضرور کر لی جائے اور سافٹ ویئر سے دیکھ لیا جائے، اور اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو جو سب سے تاخیر والا نقشہ ہے اس کو لے لیا جائے. رائٹ. بہت بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال فضل رحیم صاحب متحدہ عرب امارات سے. میں یہاں متحدہ عرب امارات میں تراویح پڑھتا ہوں جہاں باجماعت صرف 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے، جبکہ وطر بھی 2 رکعت پر سلام پھیر کر 1 رکعت الگ پڑھتے ہیں. اس صورتحال میں میرے لیے کیا بہتر ہوگا کہ ساری تراویح یعنی 20 رکعت اور 3 وطر اپنے کمرے میں پڑھوں، یا پھر جماعت والی جو 8 رکعت ہیں اور 3 رکعت وطر اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہیں پڑھ لوں؟ کیا خیال ہے؟ جی 8 رکعت تراویح مسجد کی نہ چھوڑیں آپ، وہ تو آپ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر وطر، کیونکہ ان کا جو طرز ہے وہ احناف کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، صرف حرمین میں وہاں کی جماعت کی فضیلت کی وجہ سے اور انتشار سے بچنے کے لیے اور حرم کی عظمت کی وجہ سے وہاں پر گنجائش دی جاتی ہے، لیکن عام کسی جگہ پر کوئی گنجائش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے مختلف مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی اپنی پڑھ سکتا ہے. جی. تو لہٰذا آپ کو 8 پڑھ لینی چاہیے. 8 پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی بقیہ جو ہے وہ گھر پہ پڑھ لیں یا مسجد میں ہی پڑھ لیں، اور اگر ہو سکے تو اس کے لیے کوئی حافظ اگر دستیاب ہو تو ختم قرآن کا نظم بھی بنائیں. جی. ویسے 8 رکعت والی میں آپ کا ختم قرآن تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، تو اس طرح کر لیں اور وطر پھر اپنی الگ پڑھیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد اویس صاحب بلال احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، اگر امام روزہ نہ رکھتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو بہرحال ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے صلو خلف کل بر و فاسق، کہ نماز پڑھو نیک آدمی کے پیچھے اور فاسق فاجر کے پیچھے. لیکن امامت جیسا جو منصب ہے اس پر ایسے شخص کو منتخب کرنا کہ جو روزے جیسی عبادت کا اہتمام نہیں کرتا، یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو مسجد کی جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو کمیٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے شخص کو معزول کر کے ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو نیک ہو، متقی ہو اور روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنے والا ہو. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ. یہ انہوں نے جو بتایا یہ عام نمازوں کا، اگر تراویح ہو تو پھر تراویح تو اس کے پیچھے بالکل نہیں پڑھنی. جی ہاں صحیح. جی دو مسئلے ہیں. ایک فرض نماز پڑھنا، تو میں نے جو مسئلہ بتایا یہ فرض نمازوں سے متعلق ہے. باقی جو تراویح سے متعلق ہے تو تراویح میں ایسے شخص کو امام بنانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور تو اس لیے تراویح تو ایسے شخص کے پیچھے نہ پڑھی جائے. سر فرض نماز کی اہمیت تراویح سے زیادہ ہے، فرض پڑھ سکتے ہیں تراویح، کیا مسئلہ تراویح میں؟ اصل میں تراویح میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. اچھا. مسجد میں تو جماعت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو اس میں شریعت نے رعایت دی ہے کہ آپ ایک ہی آپشن ہے، یا تو آپ جماعت سے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. جی. تو مسجد کی جماعت جو ہے اس کی اہمیت ہے، تو آپ اس کو لے لیں. تراویح میں ایسے شخص کو امام بنانا لازمی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر بالفرض یہ حافظ ہے جی تو آپ اس کی جگہ چھوٹی صورتوں سے پڑھ لیں تو تراویح میں کوئی کراہت نہیں آتی. ہاں جی. ہاں جی. تو تراویح کے اندر تو آپ کے پاس آپشنس موجود ہیں، تو پھر فاسق کی امامت کو قبول نہیں کیا گیا. جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد اویس صاحب سوال ہے اگلا ابو ذر غفاری صاحب کا ملتان سے. گزشتہ رمضان میں سخت بخار کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے روزہ توڑنے کا کہہ دیا تھا، دوائی بھی پلائی تھی اور انجیکشن بھی لگایا تھا، اب اس روزے کا کفارہ کیا ہوگا؟
جی اگر بیماری کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہو تو روزہ افطار کرنا درست ہے، تو لہذا جب بخار زیادہ تھا اور ڈاکٹر کے کہنے پر دوائی پی لی گئی تو آپ کا روزہ جاتا رہا، تو اب ایک روزے کی قضا کر لیں، کفارہ لازم نہیں۔ بہت شکریہ۔ محمد سلیم شہزاد صاحب پوچھتے ہیں آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ آنکھوں میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کا اثر حلق تک محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب مسد موجود۔ اگلا سوال ان کی خدمت میں ہے۔ بنت عزیر احمد صاحبہ کی انڈیا سے تراویح کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی بھول کر وہ دعا نہ پڑھے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نیز کیا تراویح کی دعا پڑھنا یہ قرآن حدیث سے کوئی اس کا ثبوت ہے کسی طرح سے؟ جی 4 رکعت کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں جی۔ اور ترویہ کا اس بنیادی معنی ہے کہ اس میں تھوڑا سا بندہ ریسٹ کرتا ہے۔ اب یہ ریسٹ کرنے کی سنت جو تھی اس میں مکہ مکرمہ کے لوگ جو تھے وہ طواف کر لیتے تھے، صحیح، اور مدینہ منورہ کے لوگ اپنی الگ سے کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو ہے تراویح کی رکعتیں وہ 36 تک بھی بن جاتی ہیں، تو وہ یہی ترویہ کی نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ترویہ میں یعنی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک تو خالی دعا پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے بلکہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور تقریباً وقفہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنے 4 رکعت میں صحیح لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، صحیح۔ لیکن آج کل لوگ سست ہیں، اگر اتنا وقفہ دے دیں تو وہ بھاگ جائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے پھر وہ بس دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، یہ کوئی ثابت بھی نہیں ہے، البتہ اس کا معنی ٹھیک ہے، اس کا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو لازم اور سنت سمجھ کے نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بھی کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اگر زیادہ وقت دے رہے ہوں امام صاحب تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ دعا غلط نہیں ہے لیکن یہ دعا جو ہے ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا غلط نہیں ہے لیکن یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ جس نے صاحب نے آخر میں پوچھا کہ قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ہے، تو ثبوت نہیں ہے، معنی صحیح ہے، بغیر سنت سمجھے اگر اس کو پڑھا جائے تو اچھی بات ہے آئی تھنک۔ اگلا سوال ہے اور محمد یونس میر صاحب پوچھتے ہیں جو حافظ دوران تراویح تعوذ تسمیہ درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے، یا ایسا کرنے سے تراویح کی نماز درست ہو جاتی؟ جی دوران تراویح جو ہے وہ اگر کوئی تعوذ تسمیہ وغیرہ نہیں پڑھتا حافظ، تاکہ یہ ہے کہ رفتار اس کی بڑھ جائے، تو یہ عمل جو ہے یہ مکروہ ہے، صحیح، تو لیکن استحباب کے خلاف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح نہیں ہوتی، تراویح تو ہو جائے گی۔ البتہ تسمیہ کی حد تک یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تسمیہ جو ہے یعنی بسم اللہ، یہ ایک مرتبہ جو ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، لہذا ایک دفعہ تسمیہ جو ہے بلند آواز سے پڑھنا یہ تو ضروری ہے۔ صحیح، یہ جو تعوذ تسمیہ کہا کہ یہ تو جو یعنی ہلکی آواز سے جو پڑھا جاتا ہے، امام کے ذمہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھے اور اس کے بعد تلاوت شروع کرے، تو اگر کوئی اس کو چھوڑتا ہے تو یہ اچھا عمل نہیں ہے، لیکن تراویح ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ حفصہ نور صاحبہ کا سوال ہے اگر وطر کی نماز تراویح سے پہلے پڑھ لی تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ نیز اگر ایسا کر لیا تو تراویح کے بعد وطر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ نہ ہو گئے جو پہلے پڑھ لیں؟ جی وطر کو آخری نماز بنانے کا حکم تو عمومی ہے، جی، اور یہاں پر بھی رمضان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ تراویح کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے وطر بیچ میں پڑھ لی کسی وجہ سے تو اب وہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، اب بھی وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ تراویح کا وقت بھی صبح صادق تک ہے اور وطر کا وقت بھی صبح صادق تک ہے، اور اس کی 2 صورتیں عام طور پہ پیش آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص جو ہے اس کی نماز کچھ نکل گئی اور اب امام کے ساتھ اگر وہ وطر پڑھتا ہے تو اپنی تراویح پوری نہیں کر سکتا فوری، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تراویح پڑھ لے اور وہ وطر پڑھ لے اور اس کے بعد پھر اپنی تراویح پوری کر لے۔ صحیح، اور جیسے کہ متحدہ عرب امارات وغیرہ کا مسئلہ کچھ دن پہلے آیا تھا، قطر کا آیا تھا کہ وہ 8 رکعت کے بعد جو ہے وہ تراویح امام کو بھی پڑھانی پڑتی ہے، تو امام بے شک حنفی ہو لیکن وہ پڑھاتا ہے، تو جب وہ پڑھا لیتا ہے تو اب اس کے بعد اس کو مزید اپنی 12 رکعت جو کرنی ہے وہ بھی وہ کر سکتا ہے، تو یہ دونوں صورتیں درست ہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مفتی محمد اویس صاحب کی خدمت میں تنویر خان صاحب انڈیا سے سوال پوچھ رہے ہیں سونے کی حالت میں تھوک حلق میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بھائی تو جاگنے کی حالت میں بھی چلا جاتا ہے سب کیا؟ بیداری کی حالت میں یا سونے کی حالت میں اگر تھوک حلق میں چلے جاتا ہے تو اس سے روزے میں فرق نہیں آتا، البتہ بیداری کی حالت میں قصد و ارادے کے ساتھ تھوک کو جمع کر کے نکلنا یہ نامناسب عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ بنت آدم صاحب روزے کی حالت میں ہونٹ پھٹنے کی وجہ سے ویزلین لگائی، پھر منہ میں خوراک کا ایک ذرہ معلوم ہوا تو اس کو زبان سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو ویزلین کا جو ذائقہ ہے وہ اس پورے پروسیس کے دوران منہ میں محسوس ہوا،
تو کیا اس سے روزہ پہ کوئی فرق تو نہیں پڑا، روزہ ٹھیک ہے باقی؟ یہ روزے کی حالت میں ویزلین یا لپسٹک کا استعمال کرنا درست ہے، البتہ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ اس کے اثرات منہ میں محسوس ہوں گے تو پھر نہیں لگانی چاہیے، اور اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر تو روزہ بھی جاتا رہتا ہے۔ تو اگر انہوں نے صرف منہ میں ہی ذائقہ محسوس کیا پھر اس کے بعد تھوک نگل دیا تو اس سے روزے میں فرق نہیں آیا، لیکن اگر وہ تھوک حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر یہ روزہ جاتا رہا تو روزے کی قضا لازم ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ موبائل مجاہد صاحب کویت سے پوچھتے ہیں، اگر کسی عورت کا کہ رحم کا آپریشن ہوا جس کی وجہ سے مینسز آنا بند ہو گئے، تو اب اس کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپریشن کے بعد مینسز آنا بند ہو گئے تو اب نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گی جی، اور اسی طریقے سے روزے بھی رکھیں گی، کیونکہ شریعت نے جو رخصت دی تھی نماز کے نہ پڑھنے کی تو وہ اس کا سبب مینسز کا آنا تھا۔ جب یہ عمل ہی ختم ہو گیا تو اس کے اوپر جو حکم مرتب تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اب نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ اور روزے رکھنا یہ ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ۔ مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہے، اعجاز خان صاحب کا سوال ان کی خدمت میں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے جانے سے منع فرمایا تھا جو آپ منع فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ ان کو نہ روکو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حوصلہ شکنی ضرور کی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی مسجد میں آ کے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر محلے کی مسجد کے مقابلے میں اپنے گھر کا جو صحن ہوتا ہے اس میں اگر پڑھتی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر گھر کے صحن کے مقابلے میں گھر کے اندر جو کمرہ ہے اس میں پڑھتی ہو تو صحن کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس اندر کے کمرے کے پیچھے کوٹری وغیرہ ہوتی ہے جہاں پر عام طور پہ اسٹور ہوتا ہے اس طرح کی، تو وہاں پہ عام طور پہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، اگر تم اس جگہ پہ نماز پڑھو تو یہ کمرے میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی مرحلے وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں منع تو نہیں کرتا، لیکن تمہارے لیے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم مسجدوں میں آ کے پڑھو، بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم حتی الامکان گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی بالکل پوشیدہ جگہ پہ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو گنجائش تھی وہ کراہت کے ساتھ ہی تھی، یعنی گنجائش اس لیے تھی، علماء اکرام نے فرمایا کہ وحی اتر رہی ہوتی تھی، اور جس طرح سے وحی کی ضرورت عام مردوں کو تھی اسی طرح عورتوں کو بھی تھی، ان کے احکام اتر رہے تھے، تو لہذا خواتین کا مسجد سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنا اس زمانے کی ایک بہت لازمی ضرورت تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا تھا کہ اگرچہ یہ اس میں مسائل بھی ہیں لیکن ان کو آنے دو، سیکھنے دو، یہ مجبوری ہے۔ جب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اب عورتوں کو مسجد نہیں آنا چاہیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کے حالات دیکھتے تو وہ منع کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منع نہیں تھا، لیکن ایسے کوئی ترغیب بھی نہیں تھی کہ ضرور آؤ مسجد میں، خوب آپ کے لیے شامیانے لگاتے ہیں، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک ضرورت سے تھا، اور اس کے اندر حوصلہ شکنی کا عنصر تھا کہ جو زیادہ آنا چاہتا آپ اس کو روکتے کہ نہیں بھائی یہ کوئی یعنی مستقل آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر رہو۔ اور بعد میں صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اب ضرورت بھی ختم ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ خواتین نے اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو اس کے 10 ذرائع ہیں، اس کے لیے مسجد آنا کوئی اب لازمی نہیں رہا، تو انہوں نے پھر جو ہے اس پر پابندی لگائی، اور اس کے بعد جو ہے یعنی طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر عورتیں نہیں جاتی۔ تو یعنی ان دونوں باتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو سمجھ میں آپ کو آ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیوں جاتی تھیں، اور بعد میں کیوں جانا منع ہو گئیں، اور آج کل کیا ہونا چاہیے۔ آج کل جو یہ ٹرینڈ ہے کہ تراویح کے لیے ان کو مستقل جگہ دی جاتی ہے، یا یہ کہ اس کی باقاعدہ ترغیب دی جاتی ہے، تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ پسندیدہ اس لیے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پسندیدہ نہیں تھا، اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کا ضرور معاملہ کیا جائے۔ تو آج کل جو ہے خواتین کو اس سے گریز کرنا چاہیے، جتنا آپ گھر کے اندر پڑھیں گی، اور یہ تو آپ کو سہولت ہے، یعنی مردوں کو تو جانا ضروری ہے، آپ کو جائے بغیر اتنا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے سہولت بھی، آسانی بھی، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ اب کامران خان صاحب کا سوال ہے، زوال اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں، زوال کا ٹائم، یہ زوال کا وقت ہے کون سا، اور اس میں اس دوران نماز و تلاوت کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں زوال کا عرفی معنی تو یہ ہے کہ جب سورج ہمارے سر پہ آ جائے. ویسے زوال کا مطلب زائل ہونا، اور بالکل سر پہ آنے کو عربی میں استوا کہتے ہیں. جی. اور زوال کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا جب مائل ہو جائے. تو بالکل جو استوا کا وقت ہوتا ہے ہمارے سر پر سورج آ جاتا ہے. ہمارے سر پر آنے کا مطلب ہے کہ ہمارا جو لانگیٹیوڈ ہے اس کے اوپر کسی نہ کسی جگہ سورج آ جاتا ہے، کیونکہ بالکل سر پہ ہمیشہ نہیں آتا. تو جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے، یعنی مشرق سے سورج طلوع ہوا جی اور اس کو مغرب میں جانا ہے، اب بالکل بیچ میں کسی جگہ پہ آ گیا وہ، تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں ہر قسم کی نماز، ہر قسم کا سجدہ مکروہ ہے. ٹھیک. جب وہاں سے وہ زائل ہو جائے گا اور حقیقتاً زوال کا وقت وہ شروع ہوگا، تو اس وقت کے بعد جو ہے وہ پھر آپ نمازیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا مکروہ وقت کے بعد، اور نفل بھی آپ کے لیے درست ہو جائے گا. سنتیں اگر آپ نے ظہر کی پڑھنی ہے یا جمعے کی پڑھنی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، یا آپ نے کوئی سجدہ تلاوت کرنا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا سجدہ کرنا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو عین سر پر جب ہوتا ہے سورج تو بالکل ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہوتا ہے. تو عام طور پہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے کم از کم 6-7 منٹ آپ لگا لیں تو دونوں کل ملا کر یہ 10-15 منٹ کا وقت میں بن جائے گا. تو اس وقت کے اندر کسی قسم کی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنا درست نہیں. کتنا پہلے سے ایسا ہو تو اس کا یعنی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی 2 رکعت مثلا نماز شروع کی جائے گی اور اس کا کچھ حصہ جو ہے زوال یعنی استوا کے وقت میں بھی آئے گا، تو گویا کہ یہ سارا وقت مکروہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ورنہ تو عین استوا کا وقت بالکل جو ٹیکنیکلی بیچ کا وقت ہے وہ مکروہ ہے، لیکن کیونکہ آپ نماز شروع کریں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے تو لہٰذا یہ بھی مکروہ ہو جائے گا. یہاں سے آپ نے شروع کی تو آگے جہاں تک بھی آپ جائیں گے وہ بھی مکروہ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے یعنی تقریباً 10-15 منٹ کا وقت جو ہے دونوں طرف یہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے لیے نماز پڑھنا، سنت وہ سجدہ کرنا سب جائز. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی محمد اویس صاحب، بنت محمد حنیف صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں دوران اعتکاف اگر عورت کے مینسز شروع ہو جائیں تو اعتکاف کا کیا حکم ہوگا؟ کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کب اور کس طرح سے کرنی ہوگی؟ اعتکاف کے لیے پاک ہونا شرط ہے. تو اگر کسی خاتون نے اعتکاف شروع کیا پاکی کی حالت میں اور بعد میں پیریڈز آنا شروع ہو گئے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے. تو جب یہ پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد ایک دن اعتکاف کر لیں، اور اس میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ 10 دن اعتکاف کر سکتی ہیں یا جتنے دن باقی رہ گئے تھے اتنے دن یہ اعتکاف کر سکتی ہیں تو ان کو اعتکاف کرنا چاہیے اور اس میں روزہ بھی رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. بلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں کیا صدقہ فطر 1 یا 2 سال کے بچوں کا بھی دیا جائے گا یا نہیں؟ جی، صدقہ فطر جس شخص کے ذمہ لازم ہو تو اس کو اپنی طرف سے ادا کرنا، اور ایسے ہی جو اس کے ماتحت افراد ہیں یا نابالغ بچے ہیں ان کی طرف سے ادا کرنا بھی لازم ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ادو عمن تمونون او کما قال، کہ تم ادا کرو صدقہ فطر ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کا تم خرچہ اٹھاتے ہو. تو لہذا وہ بچے جو ان کے زیر کفالت ہیں اور جن کا خرچہ ان کے ذمہ ہے تو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد حفیظ الرحمان سرگودا سے پوچھتے ہیں اگر مسجد کے احاطے میں رقم ملے اور اس کے مالک کا پتہ نہ چلے تو اس رقم کا کیا کیا جائے گا؟ یہ رقم چاہے مسجد میں ملے یا باہر کسی جگہ ملے تو یہ لقطے کے حکم میں ہوتی ہے، اور لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی تشہیر کی جائے، اور اتنی تشہیر کی جائے کہ دل یہ گواہی دینے لگے کہ اب اس کے مالک نے اس کی تلاش ختم کر دی ہوگی. تو جب یہ دل یہ گواہی دینے لگے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دے دی جائے، کسی فقیر کو دے دی جائے. جی جی، خود اپنے استعمال میں لانا درست؟ جی، اگر خود یہ فقیر ہیں تو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. لیکن اگر فقیر نہیں ہے تو پھر صدقہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو پھر ان کو وہ رقم دینا بھی لازم ہوگا. دینا بھی لازم. بہت شکریہ. انس احمد صاحب پوچھتے ہیں جو واجب الادا رقم ہے جو آپ کے ذمہ کسی کا قرض ہے کسی بھی صورت میں ضروری ہے آپ کے ذمہ، تو اسے مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب کیا جائے؟ جی، جو واجب الادا رقم ہے قرض کی صورت میں ہے یا بلز وغیرہ ہیں یا سیلری وغیرہ دینی ہے، تو جتنے بھی قسم کے واجب الادا ہیں تو ان کو مائنس کر کے زکوٰۃ کا حساب کریں گے. بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب کی خدمت میں محمد طاہر آوان صاحب کا سوال ہے کہ ایسے شخص پر زکوٰۃ لازم ہے جس کے پاس 2 لاکھ روپے تو ہیں مگر ذاتی مکان، جائیداد، کاروبار وغیرہ نہیں ہے جس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہو اور اس کے لیے ابھی اسے کئی لاکھ روپے مزید بھی درکار ہیں، وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کی ضرورت؟ جی، اس شخص پہ زکوٰۃ آئے گی اس لیے کہ اس کے پاس اموال زکوٰۃ میں سے نصاب کے بقدر موجود ہے. جی، اموال زکوٰۃ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. نقدی ان کے پاس موجود ہے 2 لاکھ، اور نصاب جو ہے 52.5 تولے چاندی کا یا 612.35 گرام چاندی کا.
یہ اس کی قیمت جو ہے آج کل 40,000 کے اندر ہی ہے. تو جب 40,000 نصاب ہے اور ان کے بعد 2 لاکھ ہیں تو پھر ان کو دینا چاہیے. باقی یہ کہ انہوں نے کسی کام کے لیے رکھے ہوئے تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یعنی وہ تو ممکنہ چیزیں ہیں، تو آپ نیت تو محل بنانے کی بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کی کر سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کے پیسے ہم یہ تو نہیں کہیں گے ختم ہو گئے، تو پیسے تو ابھی موجود ہیں. اور اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ 2.5% زکوٰۃ پہ بہت زیادہ نہیں ہوتی. یعنی آپ یعنی دینے سے ہو سکتا ہے برکت ہو جائے اور آپ کو زیادہ فائدہ ہو جائے، اور نہ دینے سے تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ اگر یہ مال کے اندر رہے گی تو پورے مال کو تباہ کر دے گی. تو ہو سکتا ہے آپ کے 2 لاکھ ہی یعنی ختم ہو جائے، تو اس کی جگہ آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اتنی معمولی مقدار ہے، 2,500 روپے ہیں 1 لاکھ کے اوپر. تو 2,500 روپے دینے سے آپ کے 97,500 اگر سیکیور ہوتے ہیں اور وہ مزید بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو آپ کو دینا چاہیے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. صاحب روح الامین صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، میں ملازمت کرتا ہوں، میری اہلیہ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ 2,000 روپے بھی ہیں، تو زکوٰۃ ہے ان پر یا نہیں؟ جی، اگر 1 تولے سونے کے ساتھ زکوٰۃ کی کیلکولیشن والی ڈیٹ میں ان کے پاس 1,000 روپے ہوں گے تو زکوٰۃ آئے گی، کیونکہ 1 تولے کی قیمت اور 2,000 روپے ملا کے نصاب پورا ہو جائے گا. البتہ اگر اس تاریخ کو ان کے پاس یہ پیسے نہ ہوئے، اور ایسا ہو سکتا ہے اس سے پہلے انہوں نے کوئی خریداری کر لی اور 0 پہ آ گئی، تو اگر اس تاریخ کو صرف سونا ہے تو پھر سونے کا نصاب ہوتا ہے جو 7.5 تولے سونا ہے. تو اگر یہ یعنی ان کے پاس ادائیگی کے ذرائع نہیں ہیں اور یہ اس سے بچنا چاہتی ہیں، ویسے زکوٰۃ سے بچنا مکروہ ہے، لیکن جو شخص واقعتاً مطلب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، 1 تولہ سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنے پیسے خرچ کر دے. اور خرچ کرنے سے وہ پھر یعنی خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کچھ اس سے ایسی چیز خرید لے جس پہ زکوٰۃ نہ آتی ہو. تو گھر کا اپنے کپڑے خرید لیے، کوئی اور چیز خرید لی، اس سے یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں رہیں گے تو اس صورت میں 7.5 تولے سونے کا حساب ہوگا اور زکوٰۃ نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بنت اسحاق صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، میرے پاس کچھ سونا ہے، کچھ بیٹی کا ہے، ہم شوہر کی زیر کفالت ہیں، تو کیا زکوٰۃ کا نصاب الگ الگ بنے گا یا ملا کر؟ زکوٰۃ کا تعلق جو ہے ملکیت سے ہوتا ہے. اگر آپ نے بیٹی کی اونرشپ میں دے دیا ہے اور آپ نے ایسا حتمی طور پہ کر لیا ہے، یعنی ایک ویسے سوچا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کو دیں گے، شادی پہ دے دیں گے، یا اس بیٹی کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، تو لوگ اس طرح ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک ہے کہ حتمی طور پہ آپ نے اس کو دے دیا، اس کے دینے کے نتائج یہ ہوں گے کہ اب آپ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ وہ نابالغ کا ہے، اور کسی اور بچی کو بھی نہیں دے سکتی کیونکہ ایک نابالغ کی چیز دوسرے نابالغ کو بھی نہیں دے سکتی. تو اگر آپ نے اس طرح کر لیا ہے تو پھر یہ بچی کی اونرشپ میں آ گئی، اور جب بچی کی اونرشپ میں اور بچی نابالغ ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. اچھا، اسی طرح آپ کی اونرشپ میں اگر کوئی سونا ہے تو اس کا تعلق آپ سے ہے، آپ کے شوہر سے نہیں. تو اگر آپ کے جو سونا ہے اور آپ کے پاس جو کرنسی وغیرہ ہے اس کو ملا کے نصاب پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ آپ کی آئے گی. اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں شوہر کی اور آپ کو استعمال کے لیے دی ہوئی ہیں اور بچی کو دے دیا ہے یا بچی کے بارے میں بھی شوہر نے سوچا ہوا ہے کہ دوں گا، تو پھر ان سب چیزوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ آئے گی. صحیح، بہت بہت شکریہ. مفتی محمود اویس صاحب، سوال ہے کہ ہم کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا اسپتالوں میں مریضوں کی علاج کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صاحب نصاب ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، مالی تجارت، نقدی، ضرور زائد سامان اتنا نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر پہنچے. تو اگر اتنا نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. باقی ہاسپٹل میں اگر اس طرح کوئی سیٹ اپ ہے کہ جس میں فقیر کو، محتاج شخص کو باقاعدہ مالک بنا کر دوائیں وغیرہ یا پیسے وغیرہ دی جاتے ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس طرح کا سیٹ اپ نہ ہو مالک بنانے کا تو پھر اس صورت میں ہاسپٹل میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. محمد فاضل صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ زکوٰۃ کے پیسے تعمیر میں نہیں لگائے جا سکتے، کسی انسان کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے. بہت شکریہ. حافظ سلیمان صاحب، ایک بندہ غریب ہے لیکن اس کے پاس 50,000 جمع شدہ ہیں، کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، 50,000 روپے اتنی نقدی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے، تو لہٰذا ان کو زکوٰۃ کی رقم لینا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو خود ان کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. آج کل جو ریٹ اسٹیٹ بینک نے آفر کیا ہے وہ 44,415 روپے ہے کہ جس کے پاس اتنی رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے. بہت شکریہ. محمد عرفان صاحب مبارک پور سے پوچھتے ہیں، امت اجابت اور امت دعوت یہ سننے کو ملتی ہیں بہت، یہ ٹرمز خاص طور پہ آج کل
بہت سارے آپ اس کو بہت بیان کرتے ہیں، تو اس کو کیا ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تمام انسانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو امت کہا جاتا ہے. پھر اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، امت اجابت اور امت دعوت. امت اجابت کا معنی ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کو کہا جائے گا امت اجابت، کہ آپ کی بات کو مان لیا ہے، قبول کر لیا ہے. اور امت دعوت کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہیں مانا یا آپ کو پیغمبر مان لیا لیکن کسی حکم کا انکار کیا ہے، تو اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کی خدمت میں سوال ہے. بختاج صاحب کا دبئی سے، میرے پاس زکوٰۃ کی تاریخ تک 2300 درہم تھے، اس کے علاوہ سیلری کمپنی کے ساتھ پینڈنگ میں تھی، کیا وہ سیلری بھی زکوٰۃ کے حساب میں ملائی جائے گی جبکہ عمر قبضے میں نہیں تھی؟ سیلری جب تک ملتی نہیں ہے تو زکوٰۃ کا حساب اس پہ نہیں ہوتا. صحیح. یعنی سیلری میں اور دیگر ریسیویبلس میں فرق ہوتا ہے. تو جو عام تجارتی ریسیویبل ہوتے ہیں، ادھار ہوتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ آتی ہے. صحیح. لیکن جو سیلری ہوتی ہے اس پہ نہیں آتی. تو اگر آپ کے 2300 درہم جو تھے وہ نصاب نہیں بنتا تھا جی، اور سیلری کی وجہ سے بن سکتا تھا لیکن سیلری کو شمار نہیں کریں گے، لہٰذا آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اویس احمد صاحب آسٹریلیا سے پوچھتے ہیں، ہمیں اپنی سیلری کا 9.5% حصہ سپر فنڈ میں دینا ہوتا ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ہی ہم وصول کر سکتے ہیں، کیا اس رقم کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ جی، آپ کا آسٹریلیا سے سوال ہے تو اس کے پورے سسٹم کو تو ابھی ہمیں نہیں پتہ. البتہ میں آپ کو پاکستان کی 2 صورتیں سمجھاتا ہوں، اس میں سے جو ہو اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں. پاکستان میں سرکاری اداروں میں جو اس طرح کے ڈیڈکشنز ہوتی ہیں سیلری سے، تو اس میں پھر وہ سرکاری ادارے ہی وہ اپنے طور پر اس کو مینج کر کے اس میں انویسٹ کر کے اور بعد میں زیادہ دے دیتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد دے دیتے ہیں، جیسے پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ ہوتا ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے. اور ایک ہمارے یہاں پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو ڈیڈکشن ہوتی ہے پھر اس کو ایک اور الگ سے پول بنا دیتے ہیں. یعنی کمپنی سے ہٹ کر وہ ایک لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اور وہ ایک پول ہوتا ہے جس کے اندر ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. ان ڈائریکٹرز میں امپلائیز کا بھی ایک نمائندہ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ امپلائیز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی دیکھ سکے. تو گویا کہ کمپنی نے ایک پول میں ڈالا جس پول کے اندر امپلائیز کا ایک نمائندہ وہاں موجود ہے. لہذا پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے فنڈز ہوتے ہیں اس پر امپلائی کا قبضہ ہو جاتا ہے. جی. تو سرکاری اس میں قبضہ نہیں ہوتا اور پرائیویٹ میں قبضہ ہو جاتا ہے. تو سرکاری میں قبضہ نہیں ہوتا لہٰذا اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی، اور جو پرائیویٹ ہوتے ہیں اس کے اندر قبضہ ہو جاتا ہے لہٰذا زکوٰۃ آتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا یہ جو 9.5% کٹ رہا ہے تو اس کٹنے کے بعد آگے چل کر کوئی پول بنا کر اس کے اندر کوئی امپلائیز کا نمائندہ تو نہیں ہے. جی. اگر تو نہیں ہے یا یہ سرکاری سلسلہ ہے، سرکار کیا کرتی ہے وہ بتاتی نہیں ہے اور آپ کو بعد میں دے دیتی ہے، تو اس صورت میں اس پہ آپ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے جیسے پرائیویٹ کمپنیوں کا ہوتا ہے کہ پول بنا کے اس کے اندر کوئی نمائندہ لے لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ پہ زکوٰۃ آئے گی. تو جو صورت ہو اس پہ آپ عمل کر لیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلال احمد صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، ایک بچہ 7 سال کا تھا جی، اس وقت وہ چوری کرتا تھا، اب وہ 25 سال کا ہو گیا، اسے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی رقم کس کس کی چوری کی تھی، تو وہ رقم کس طرح ادا کرے؟ جی، بس اس کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا میں نے کی. ظاہر 7 سال کا بچہ تو کوئی بڑی کرپشن نہیں کر سکتا، اس نے چھوٹی چھوٹی کی ہوں گی، کبھی 50 روپے اٹھائے ہوں گے، 100 روپے اٹھائے ہوں گے. تو اس کا ایک اندازہ کر لے وہ، اور جس پر اسے اطمینان ہو کہ اتنا تو میں نے ضرور اٹھایا ہوگا، تو اتنی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دے ان کی طرف سے، تو یہ کافی ہو جائے گا. یعنی بچہ جو ہوتا ہے اس پر بھی ویسے تو گناہ تو نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ کسی کا نقصان کرے تو وہ اس کا ضمان ہوتا ہے. تو لہذا کیونکہ اس نے نقصان کیا ہے تو اس کو چوری کا گناہ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال جو پیسے ان لوگوں کے ضائع ہوئے ہیں اس کا ضمان اس پر لازم ہے. اب یہ ضمان نہیں دے سکتا تو اس کو صدقہ دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد عماد صاحب گوہاٹ سے پوچھتے ہیں، ہاتھ سے پینسل کی مدد سے انسانی اسکیچ تصویر بنانا کیسا ہے؟ کیا شوق سے یا کسی ضرورت سے بنانے والے اسکیچز کے لیے ایک ہی حکم؟ جی، ہاتھ سے اسکیچ بنانا یہ تو اصل تو اسی کو تصویر کہتے ہیں، اور وہ جدید تصویر تو بہت بعد میں آئی. تو لہذا یہ تصویر بنانے میں ہی داخل ہے اور اس پر وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں ہیں قیامت کے حوالے سے. تو لہذا یہ کام جو ہے چاہے کسی ضرورت سے کیا جائے، شوق سے کیا جائے، باہر صورت منع ہے. اسکولوں وغیرہ میں جیسے بعض دفعہ کوئی ڈائیگرام بنانے کی کہا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی اگر وہ ناگزیر ہے، کچھ سیکھنے کا عمل ہے،
تو اس میں چہرہ نہ بنایا جائے، صحیح، یا چہرہ جو ہے اس کے اندر ناک کان یا آنکھیں وغیرہ جو اس کا چہرے کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے وہ نہ بنایا جائے، صرف ایک گول دائرہ سے بنا دیا جائے. تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ سیکھنا بھی ہو گیا، کہ مطلب اس کے اعضاء بنانا چاہ رہے ہیں جسمانی، تو وہ بھی ہو گیا اور تصویر کے حکم میں بھی نہیں آیا. لیکن اگر کوئی اس کو پورا تصویری بنا دے گا تو ظاہر اس کو گناہ ہوگا. اور اگر کوئی ٹیچر اس طرح سے بچوں سے بنوائے گی جبراً تو ٹیچر کو ان تمام بچوں کا مجموعی گناہ بھی ہوگا. تو لہذا اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن یہ بس اوقات کچھ مسائل ہوتے ہیں قانونی طور پر مجرموں کے خاکے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں آسانی ہو، تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر استثناء بھی ہوتا ہے. تو ایکسیپشن تو دنیا کے ہر قانون میں ہوتا ہے. تو اس میں جیسے شناختی کارڈ کی تصویر ہے، سیکیورٹی کے لیے کوئی تصویر ہے، تو مجرموں کے خاکے آپ نے فرمایا. کسی بچے کا مطلب کوئی گم ہو گیا ہے، اس کی کوئی تصویر دینی شائع کرنی، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. اچھا، یہاں پر جو ہے ایک بنیادی ضرورت ہے. یہ جو اسکیچز بنانا ہے یہ کوئی بنیادی ضرورت نہیں ہے، عام اسکیچز جو ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ خاص طور پہ جو اسکول وغیرہ میں ہوتا ہے یعنی اس کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. اب ظاہر مجرم کا تو ایسے نہیں کہ چہرہ نہ بنائے اور باقی جسم بنا دیں تو مجرم مل جائے گا، تو وہاں تو یہ نہیں چل سکتا، لیکن اسکولنگ میں تو یہ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں احمد صاحب نیو یارک سے پوچھتی ہوں، والدین کے لیے کن الفاظ میں دعا مانگنی چاہیے جبکہ وہ زندہ ہیں؟ جی جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ معروف دعا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ زندہ والدین کے لیے ہی ہے کہ مطلب والدین کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ اللہ ان پر رحمت کرے، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. تو لیکن شاید ان کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ ان کے لیے شاید مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے جب تک انتقال نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایصال ثواب کرنا، مغفرت کی دعا کرنا زندہ مردہ سب کے لیے ٹھیک ہے. لہذا جب آپ کسی کو ایصال ثواب کریں تو ایصال ثواب میں بلکہ ہمارے گھر میں ہم روز کا الحمدللہ اہتمام ہے، تو ہم معمول یہ ہے ہمارا کہ ہم یعنی جو مسلمان آج تک آئے ہیں، جو موجود ہیں، جو آئندہ آئیں گے، ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں تو پھر اتنی کنجوسی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہے نا بہت ناپ توڑ کر اور مرنے کی شرط لگا کے پھر آپ مغفرت کی دعا کریں. مغفرت کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے، آج انتقال ہو جائے کل ہو جائے. تو لہذا مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کرنا اور ویسے ان کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے ان کا انتقال ہو گیا، دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. بہت بہت شکریہ تمام ناظرین و سامعین آپ کا. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لیے. بس آج کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز کل، بلکہ اس پروگرام میں کل، اور باقی روزمرہ کی جو ٹرانسمیشنز ہیں ان میں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. آج انشاءاللہ 4 بجے آپ خدمت میں آئے گا درس حدیث کا پروگرام، پھر اس کے بعد 6 بجے خلاصہ قرآن حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد رات 11 بجے یعنی بعد از تراویح درس قرآن کا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز آئے گا. اور کل پھر 12 بجے اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.